अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हाल अहवाल सां गॾु आउं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजो हाज़िर आहियां। नाज़रीन, ज़िक्र कंदासीं ईद अल अज़हा जो। सुभाणे ईद अल अज़हा मज़हबी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाई वेंदी। ईद अल अज़हा मल्हाइण जे लाइ तयारियूं ज़ोर शोर सां जारी आहिनि। ईद अल अज़हा जे अचण सां जेके असांजा मालवंद माण्हू आहिनि उन्हनि जे रोज़गार जा मौक़ा वधीक पैदा थियनि था। उहे जेको सॼो साल महिनत कनि था पंहिंजे जानवरनि ते, उनजो उन्हनि खे लाभ मिले थो, उनखे फ़ाइदो मिले थो, उहे विकिरो कनि था। उनखां पोइ उन्हनि जो जेको गुज़र सफ़र आहे उहो बि हले थो। मुल्की मईशत में जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त लाइव स्टॉक जी तमामु वॾी अहमियत आहे। क़ुर्बानी जा जीअं त कुझु शर्त रसिया विया आहिनि ऐं असांखे उन्हनि शर्तनि खे ज़रूरु नज़र में रखिणो आहे ऐं उनखां पोइ क़ुर्बानी जेका आहे उहा करे सघिजे थी। आम ॾींहंनि जी बि जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त आम ॾींहंनि में बि ॾिठो वियो आहे त या त मादा जानवर जेके आहिनि उहे कुठा वेंदा आहिनि, उन्हनि जो गोश्त विकिरो कयो वेंदो आहे, या वरी उहे जानवर जेके नंढी उमिरि जा हूंदा आहिनि, 5, 8, 10, 15 ॾींहंनि जा बचा जेके हूंदा आहिनि उहे हूंदा आहिनि। घणा दफ़ा ईअं बि ॾिठो वियो आहे त अहिड़ियूं मादा जानवर जेके आहिनि, मेंह हुजे, गऊं हुजे, उन्हनि में जॾहिं उहा जॾहिं कुठी वेंदी आहे त उनखां पोइ उन मां अंदरां बचो निकिरंदो आहे। त खोड़ शयूं आहिनि जिन जो असांखे ख़्यालु रखणु घुरिजे। असां अॼु इन सॼी सूरत हाल जो जाइज़ो वठंदासीं, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मुल्की मईशत में लाइव स्टॉक जी केतिरी अहमियत आहे, एग्रीकल्चर जी केतिरी अहमियत आहे, इन ते ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में हिन वक़्तु असां सां गॾु आहिनि लाइव स्टॉक जा एक्सपर्ट आहिनि, CEO आहिनि फार्मवेल कंपनी जा, यूनिस संदीला साहब। खुश आमदीद कहता हूँ संदीला साहब आपको। थैंक यू वेरी मच जनाब, जैसे कि मुल्की मईशत में ज़राअत और लाइव स्टॉक एक अपना एक ख़ासा हिस्सा डालते हैं, तो कैसे देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि मुल्की मईशत में लाइव स्टॉक की अहमियत क्या है? देखिए मंगी साहब, ये तो कोई डिबेट की बात नहीं है कि एग्रीकल्चर हमारा एक बहुत अहम शुबा है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि जी हमारी मईशत की बैकबोन है, और कोई 20% 22% के करीब GDP का कंट्रीब्यूशन हमारे एग्रीकल्चर से आता है, और उसका कोई मेरा ख्याल है अबाउट हाफ जो है वो लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो ये हमारी इकॉनमी में इसकी अहमियत हैसियत कितनी है, क्या है, ये तो नंबर्स आपको बता देते हैं। सही। अच्छा, फिर ये है कि जो आपकी वर्क फोर्स इंगेजमेंट है वो भी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है। जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होती है, लाइवलीहुड जो क्रिएट होता है, वो भी सबसे ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर करके तकरीबन आपकी जो मुल्क की जो वर्क फोर्स है उसका कोई 50% जो है वो लाइफ स्टॉक से वाबस्ता है। एक्सपोर्ट्स आपकी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 70% रिलाई करती है आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। सो अहमियत तो है, उस पर तो कोई डिबेट बात करना नहीं बनता, मगर इस अहमियत को इस जो एक हमें कुदरत ने एक बहुत बड़ा एक एसेट प्रोवाइड किया हुआ है, उसको हमने मैनेज किस तरह किया है या किस तरह कर रहे हैं या आगे कैसे करना है, वो डिबेट है, वो डिस्कशन बनती है। सही। वहाँ मिसमैनेजमेंट है, वहाँ बहुत सीरियस गैप्स हैं, और वहाँ अब अनफॉर्चुनेटली मामला वहाँ जाके पहुँच गया है कि अब हमारे जैसा मुल्क जो एग्रीकल्चर में इतना स्ट्रॉन्ग बेस रखता है, हम फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। फिर क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर है, वो अपनी जगह एक तलवार है जो लटकी हुई है। लाइफ स्टॉक का आपने जिक्र किया, ये एक ऐसा शोबा है जिसको हम समझ ही नहीं पाते। इसके जो हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, इसके जो फिगर्स बताए जाते हैं उसमें बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो उसकी मीट पर्पसेस के लिए जो हमारी स्लॉटरिंग होती है वो इतनी डैमेजिंग है, जो मेरा ख्याल है कानून भी एग्जिस्ट करता है कि आप एक सर्टन एज से छोटा बच्चा ज़िबा नहीं कर सकते, या वो फीमेल जिसकी प्रोडक्टिव लाइफ है बाकी है वो आप ज़िबा नहीं कर सकते गोश्त के लिए, अनलेस वो जानवर में कोई इशू आ जाए, ज़ख्मी हो गया, उसकी टांग टूट गई, वो नहीं अब आगे चल सकता, तो और बात है। बट अदरवाइज़ और दुनिया भर में होता है कि क्योंकि देखिए फ़ीमेल जो है वो आपके लिए या तो मिल्क प्रोडक्शन डेयरी में होगी, या अगर वो मीट सेगमेंट की, मीट ब्रीड की भी फीमेल है तो वो रिप्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल है। अगर उसको आप अर्ली उसके लाइफ स्टेज पे ज़िबा कर देते हैं तो आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर एक हेल्दी गाय या एक हेल्दी बफलो भैंस जो है वो अपनी लाइफ टाइम में 8 से 9
لیکٹیشن سرو کر سکتی ہے. لیکٹیشن سرو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ 8 سے 9 مرتبہ بچہ پیدا کرے گی اور 8 سے 9 مرتبہ وہ دودھ دینے کا سائیکل اپنا کمپلیٹ کرے گی. ہماری لو ییلڈس کے باوجود بھی ایک ڈیری گائے یا ایک ڈیری بفلو 2000 سے 2200 لیٹر پر لیکٹیشن پروڈیوس کرتی ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ جس کو آپ نے اس 8 لیکٹیشن سے پہلے ذبح کر دیا تو ہر لیکٹیشن پہ آپ نے کوئی 2-2.5 ہزار لیٹر دودھ ضائع کیا, اور اس کے جو 8-9 بچے اس نے پیدا کرنے تھے وہ آپ نے ضائع کر دیا. اس میں اگر آدھے بھی ہم ازیوم کریں فیمیل ہوتے تو ان کے آگے جو انہوں نے وہ تو نسل کشی ہو رہی ہے. عام دنوں میں اگر ہم بات کریں تو کوشش کرنی چاہیے کہ مادہ جانور کو نہ کاٹیں اور نر جانور جو ہیں ان کو کاٹیں میٹ پرپز کے لیے. اچھا, تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم جو نمبرز ہیں وہ پتہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنے جانور ہیں, کتنے بفلوز ہیں, کتنی کاؤز ہیں. پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے, ٹیگنگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں کیا سسٹم ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں نمبر کیونکہ گوشت بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے, دودھ بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ آپ نے جو بات کی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے لائف اسٹاک سیگمنٹ اور یہ پورے ایگریکلچر میں. مگر لائف اسٹاک کی ہم بات کرتے ہیں کہ نمبرز تو جی ہر سال آپ کو مل جاتے ہیں. ایک نمبر آپ کا جو اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, یا آپ کی دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جو آپ کے اس قسم کی لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے, ہاں ڈاٹا کلیکٹ کرتا ہے, وہ پبلش کرتا ہے, تو وہ تو ہر سال آپ کو ایک نمبر دیتا ہے. مگر اس نمبر کی اوتھینٹسٹی کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں جیسے آپ نے بات کی کہ دنیا بھر میں اب ٹیگنگ ہو گئی ہے, الیکٹرانکلی ٹیگ جانور ہوتا ہے, آپ اس کو ایک جگہ بیٹھ کے آپ اس جانور کی لوکیشن بھی اور اس کی سچویشن ہر چیز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اگر وہ ذبح ہو گیا تو بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی اب یہ جانور ایگزسٹ نہیں کر رہا. صحیح. ہمارے یہاں وہ اب تک ہم تو نہیں کر سکے, ہم تو 100 سال پیچھے ہیں دنیا سے. تو ہمارے یہاں یا پرانے زمانے میں دنیا بھر میں ایک فزیکل اس کا سینسس ہوتا ہے, جیسے مردم شماری ہوتی ہے, انسانوں کی ہوتی ہے, جانوروں کی بھی ہوتی ہے, مویشی کی شماری ہوتی تھی. وہ میرا خیال ہے کوئی 30 سال سے ہوئی نہیں ہے. کوئی میرا خیال ہے آخری مرتبہ جو ریئل ٹائم ایکچوئل سینسس ہوا لائف اسٹاک کا وہ شاید 86 میں یا 96 میں ہوا ہوگا. تو اب اتنے عرصے میں آپ نے وہ ریئل کاؤنٹنگ تو کی نہیں ہے. پھر آپ کرتے کیا, جو نمبر آپ پبلش کرتے ہیں وہ پچھلے جو 2 یا 3 سینسس ہوئے ہیں 10-10 سال کے گیپس کے ساتھ, اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ آپ اپلائی کر کے انٹر سینسس گروتھ ریٹ کو اپلائی کر کے آپ ہر 10 سال میں ایک نمبر دے دیتے ہیں, اور اسی کے بیسس پہ آپ ہر سال بھی ایک نمبر دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ نمبر کتنا ریئل ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بڑا کلیئر یہ بتا رہی ہیں کہ جانور کی شارٹیج ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا دودھ کی اور گوشت کی پرائسز جو ہے وہ اب تو مڈل کلاس کے پہنچ سے بھی باہر چلی گئی ہیں. صحیح. آپ کے جو میٹ ایکسپورٹرز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہمیں جانور نہیں مل رہا, یا مل رہا ہے تو بہت مہنگا مل رہا ہے, ہماری وائبلٹی نہیں رہی ہے ایکسپورٹ کرنے کی. جو ڈیری فارمرز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اب ہمیں جو میں آپ کو بتاؤں, میں نے چونکہ خود سارے کام کیے ہیں, تو 2002 میں جو ٹاپ کوالٹی ٹاپ بریڈ بھینس آپ کو ڈیری پرپزز کے لیے 25,000 کی ملتی تھی, وہ اب آپ کو 3.5 لاکھ کی بھی نہیں ملتی. صحیح, یہ تو حقیقت ہے. تو 20 سال میں کیا ہوا ہے کہ وہ اتنی پرائسز چڑھ گئی. تو شارٹیج تو نظر آتی گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے, بٹ وہ ایکچوئل کیا نمبر ہے وہ تو جب تک ریئل لائف سینسس نہیں ہوتا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. صحیح. اچھا یونس صاحب, عام دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو نفع خور لوگ ہیں وہ 5 دن 15 دن 18 دن کے جو بچڑے ہوتے ہیں ان کا گوشت جو ہے وہ بھی ان کو مطلب میٹ پرپز کے لیے ان کو بھی کاٹا جاتا ہے. تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اور جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ جو مادہ جانور ہیں بعض اوقات یا اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے کاٹنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر پیٹ میں بچہ ہے. تو ان چیزوں کا خیال کون رکھے گا اور کیسے رکھا جائے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو دودھ میں بھی ملاوٹ ہے جی, اور ہم 5ویں نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں ملک پروڈکشن میں, لیکن دودھ جو ہے وہ ملاوٹ والا ہی ہوتا ہے. اچھا یہ دودھ والے بات پہ آتے ہیں, اس پہ میں بات کروں گا کہ 5ویں نمبر کا جو ہمارا ایک کلیم ہے, ہم سینہ پیٹتے ہیں کہ جی وی آر دا 5th لارجسٹ پروڈیوسر آف ملک, اس پہ بات کرتے ہیں. اور کیوں بیچارہ فارمر دودھ میں پانی ملاتا کیوں ہے؟ شاید سارے بیچارے نہ ہوں مگر کچھ ان میں سے بیچارے بھی ہوتے ہیں. صحیح. دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 5 دن کا 10-15 دن کا, جو بھینس کا یا گائے کا بچہ, گائے کا کم کرتا ہے, بھینس کا تو بالکل ہی کٹ جاتا ہے. اس میں چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو, وہ بیچارے جو ہیں وہ 5, 10, 15, 20 دن میں. دیکھیے اس میں منافع خوری سے زیادہ آپ کا جو سسٹم ہے
اس میں گیپس ہیں, جو لائف اسٹاک کی جو ویلیو چین ہے اس میں گیپس ہیں. دنیا میں کہیں پہ بھی ڈیری فارمر اس بچے کو نہیں پال رہا ہوتا, اس کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کیوں پالے گا؟ اس کا کام ہے جانور میں سے دودھ پروڈیوس کرنا, وہ دودھ مارکیٹ بیچنا, یہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ اس نے ایک جانور کا بچہ بھی پالنا ہے تو اس کے دو مسئلے ہیں, ایک تو اس کی مینجمنٹ, اس کی لیبر, اس کی خوراک, اور وہ ایک ٹائم تک وہ دودھ بھی کنزیوم کرے گا اپنے ماں کا, تو وہ اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, پروڈکشن ہے, وہ کم ہو جائے گی. تو یہ اس کا کام نہیں ہے. تو جب وہ جانور لے کر آتا ہے اپنے فارم پہ, اس کا تو ایک بچہ ہوتا ہے, تو وہ کیا کرے؟ اس کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا, تو وہ کہتا ہے بھائی جو بھی اس کو خرید لے تو میری تو جان چھوٹے. تو ایزیسٹ ٹرانزیکشن جو اس کو نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے, کسائی آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے بیچ دو. وہ اس کو لے جاتا ہے, اس کو ذبح کرتا ہے, اس کو جو آپ کے روڈ سائڈ ہوٹلز ہیں, جو لو اینڈ ہوٹلز ہیں, اس میں اس کو ایز مٹن کر کے بیچ جاتا ہے. صحیح. تو یہ ایک نسل کشی ہو رہی ہے, یہ ظلم ہے, انتہا کا ظلم ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. مگر ہو کیوں رہا ہے؟ دنیا میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ان لائف اسٹاک ویلیو چین جسے ہم کہتے ہیں ریئرنگ. ریئرنگ کا مطلب یہ ایک پالنا. اب وہ جو بچہ ہے وہ اس کو کون پالے گا؟ اگر ڈیری فارمر نہیں پالے گا, جس کے بعد اس بچے کی ماں ہے, تو اس کو, اور وہ سب کوئی پروڈکٹیو نہیں ہے, اسے کسی کو کوئی اکنامک فائدہ نہیں پہنچ رہا, تو وہاں پہ جو ریئرنگ فارمز ہوتے ہیں وہ ان کو ٹیک اوور کرتے ہیں. اور ایک چیز کہلاتی ہے ملک ریپلیسر, جو آرٹیفیشل ملک, جیسے انسان کے بچے کو بھی فارمولا ملک پلایا جاتا ہے, جانور کا بھی وہی ہے, تو وہ اس کو اس پہ پالا جاتا ہے. جو میل ہے اس کو ایک ایج کے بعد 12 مہینے 15 مہینے جب وہ ایک سرٹن سائز پہ پہنچ گیا, جب وہ پروفٹیبل سائز پہ پہنچ گیا, تو وہ اس کو بیچ دیا جاتا ہے ایز میٹ اینیمل. جو فیمیل ہے اس کو وہ پھر ڈیری کے لیے, ہاں, اس کو یا تو پھر ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے بریڈنگ, اس میں چلا جاتی ہے, وہ اپنے پاس رکھ کے وہ اس کو ایز ڈیری ملک اینیمل اس کو جب وہ تیار ہوتی ہے اس کو بیچ دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ کمپوننٹ مسنگ ہے, تو وہ مسئلہ ہے. اس کو آپ کتنے بھی قانون بنا لیں, کچھ بھی کریں, جب تک آپ یہ کمپوننٹ کریٹ نہیں کریں گے اپنی ویلیو چین میں, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. صحیح. دوسرا ہوتا ہے پھر بریڈنگ سیگمنٹ ہوتا ہے, جس میں جب یہ بھینس فارغ ہوتی ہے, ایک لیکٹیشن سائیکل ہے, میمل دودھ پروڈیوس کرتے ہیں, 10 مہینے 9 مہینے گائے یا بھینس کی لیکٹیشن ڈیوریشن ہوتی ہے, 9 10 11 12 مہینے. جب وہ دودھ کی پروڈکشن اس کی کم ہو جاتی ہے, ڈرائی ہونے لگتی ہے, تو اگین ڈیری فارمر کہتے ہیں اب میں کیا کروں اس کا. اگین کوئی اس کو خریدار نہیں ہوتا کیونکہ دودھ تو نہیں دے رہی اتنے زیادہ, تو وہ کسائی لے جاتا ہے, کسائی اس کو گوشت کے کاٹ دیتا ہے. یہاں پہ آپ کو ضرورت ہے بریڈنگ فارمز کریٹ کرنے کی, جہاں پہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان جانوروں کو ٹیک اوور کریں, ان کو بریڈنگ سائیکل سے, ریپروڈکشن سائیکل سے گزاریں, اور جب وہ دوبارہ دودھ پہ آئیں تو اس کو دوبارہ ڈیری فارم میں بیچتے ہیں. اینڈ اٹس اے پروفیٹیبل بزنس. یہ دنیا بھر میں بڑا پروفیٹیبل بزنس سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ یہ کمپوننٹ مسنگ ہے, تو وہ کسائی کے ہتھے چڑھ جاتی ہے بیچاری بھینس. تو اچھا, اب آ جاتے ہیں دودھ والی بات پہ, جو آپ نے کہا کہ ہم جی 5th لارجسٹ پروڈیوسرز ہیں. مجھے بتائیں کیسے ہیں ہمارے پاس کیا ڈاٹا ہے جس کی بیسس ہم یہ کلیم کرتے ہیں, جب ہمارے پاس جانور کا ڈاٹا, میں کہہ رہا ہوں کوئی 25-30 سال ہو گئے جس کو ہم نے, تو بس ایک یہ تخمینہ لگانے والی بات ہو گئی. اچھا یونس صاحب, میٹ فارمنگ کے حوالے سے بات کریں گے جی, کہ ہمارے ہاں جدید تقاضاؤں کے حساب سے, اس کے مطابق میٹ فارمنگ کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ میٹ تو ریکوائرمنٹ ہے اور پورا سال جو ہے وہ میٹ اور دودھ چاہیے ہوتا ہے. تو فارمنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیوں نہیں اقدام اٹھائے جاتے؟ دیکھیے اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا فوکس کبھی نہیں رہا ایگریکلچر پہ, ہمارا گورنمنٹ کا بھی فوکس اس طرح سے نہیں رہا کہ ہم اس کو جینوئنلی ڈیولپ کرتے. دوسرا ہمارا جو انویسٹر طبقہ ہے, بزنس مین جو ہیں ہمارے, وہ حضرات بھی ان کا فوکس, اور ان کے پاس جینوئن وجوہات بھی ہیں, کیونکہ وہ ایک جو خاص طبقہ جس نے بزنس کی باغ دوڑ سنبھالی شروع میں جب ملک بنا, ان کا ایگریکلچر سے اتنا زیادہ کلوز شاید ایسوسیشن نہیں تھا, یا ان کو اپرچونیٹیز نظر نہیں آئی, تو وہ ٹیکسٹائل کی طرف چلے گئے, دوسری انڈسٹریز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئیں, آگے جا کے کنسٹرکشن بن گئی, پھر آپ کے جو ہے بینکنگ فائنانس ٹائپ کے اپرچونیٹیز, تو دوسری جگہ اپرچونیٹیز ملتی گئی. ایگریکلچر کیونکہ مشکل ہے, ایگریکلچر مشکل ہے. ایگریکلچر میں آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. آپ نے اپنے آپریشنز, کراچی میں تو ڈیری فارمنگ ہے, بہت لارج اسکیل میٹ فارمنگ نہیں کریں گے, آپ باہر جائیں گے, وہ پھر جینوئن مسئلے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں, سیکیورٹی کے مسئلے ہیں, تو اس وجہ سے وہ کسی نے اس پہ فوکس نہیں کیا. اب اپرچونیٹی تو بہت بڑی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, آپ نے اگر آئل ڈرل کرنا ہے, گیس نکالنی ہے, تو آپ کراچی یا لاہور اسلام آباد میں تو نہیں نکالیں گے نا. جب آئل ڈرلنگ کمپنیز اور گیس ڈرلنگ کمپنیز دنیا بھر کی, یورپین ممالک کی آ کے ان علاقوں میں جا کے, جی ہاں, وہ ان علاقوں میں چلی جاتی ہیں جس پہ عام آدمی جاتے ہوئے گھبراتے ہیں, وہ اپنے سسٹمز بناتے ہیں, اپنی سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کرتے ہیں. تو بھائی آپ ڈیری فارمنگ اور میٹ فارمنگ بھی کر سکتے ہیں.
مقصد یہ ہے کہ پالیسیز تو بنے, وہ پورا ایک روڈ میپ بنے, ان کو گائیڈ کیا جائے اور ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دی جائے تو ہوگا, ہو سکتا ہے. جی صحیح. آخری سوال ہے جناب, ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ لائیو اسٹاک میں ہم کتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا بہت تھوڑا سا ایکسپورٹ ہے, کوئی میرے خیال ہے 100,000 میٹرک ٹن کے قریب ہوگا, میں ابھی فگر مجھے آف ہینڈ یاد نہیں ہے, مگر بہت نامنل سا ہے, اور وہ بھی ہم صرف جا کے مڈل ایسٹرن مارکیٹس میں, چند مارکیٹس ہیں, مڈل ایسٹ بھی پورا شاید ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, چند مارکیٹس ہیں جہاں پہ ہم کوئی 7-8 مارکیٹس ہیں جس میں ہم اپنا میٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ہمیں بڑے لو پرائس پہ ہمیں بیچنا پڑتا ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہائی پینگ مارکیٹس ہیں, جو یورپین مارکیٹس ہیں, نارتھ امریکن مارکیٹس ہیں, وہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا وہ کہتے ہیں جی ہمیں سرٹن کوالٹی کا گوشت چاہیے, جس میں ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ آتی ہے آپ کا FMD فری ایریا سے ہم امپورٹ کریں. FMD فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز, جو عام زبان میں منہ کھر جسے کہا جاتا ہے بیماری ہے, وہ اگر آپ کے ملک میں ہے تو یہ ممالک آپ سے گوشت امپورٹ نہیں کریں گے, نہ جانور امپورٹ کریں گے نہ گوشت امپورٹ کریں گے, تو وہ سارے راستے آپ کے بند ہو جاتے ہیں. FMD فری زون کرنے کے لیے ایک پورا پروسیس ہے, ایک پورا پروٹوکول دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں کہ یہ آپ کریں گے تو آپ جا کے آپ کو ہم ڈفرینٹ اسٹیجز پہ آپ کو ایک کیٹیگرائز کریں گے, جی اب آپ اتنے حد تک FMD فری ہو گئے ہیں. وہ کوئی 8 سے 10 سال کا میرا خیال ہے پروسیس بنے گا, بہت جلدی بھی کریں گے تو 6-8 سال سے پہلے آپ وہ پروسیس اسٹارٹ کیا جائے, اس کی کوئی اونرشپ لے, اس کو طریقے سے اس کو اینڈ ٹو اینڈ امپلیمنٹ کیا جائے تو آپ کو مارکیٹس ملیں گی. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ایکسپورٹ آپ کی اپنی یہاں پہ ملک میں ضرورت پوری نہیں ہو رہی, تو پہلے تو اپنی ملک کی ریکوائرمنٹ پوری کریں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کتنی اور سپلائی کتنی ہے, اس کو جینیوئن نمبرس کو آپ حاصل کریں, پھر آپ ایکسپورٹ پہ جائیں. تو یہ معاملات ہیں. ایک چیز میں تھوڑی سی مختصر کیجیے گا پلیز کیونکہ وقت کا ہے. بس ایک صرف یہ ہے کہ جو بچیا کا گوشت کا ہمارے یہاں ایک کریز ہے نا, خواتین جو ہمارے گھر کی جو گوشت خریدنے جاتی ہیں ان کے ساتھ میں ان سے کہوں گا کہ بھائی یہ خدا رہا اس چیز کو بند کریں. آپ کو نہیں پتہ اس کے پیچھے کتنا بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے. آپ جا کے کسائی کی دکان پہ جا کے کہتے ہیں جی مجھے بچیا کا گوشت چاہیے, یا قربانی کے ٹائم پہ آپ جو بچیا آپ بل ذبح کر لیں. دیکھیں بکرا جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس کی فیمیل نہیں ذبح کرتے, ہم میل کرتے ہیں. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے, ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. بہت شکریہ یونس سندھیرا صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین بالکل قربانی کرن उज़ही करण असां सभिनी ते फ़र्ज़ु आहे ऐं असांखे करणु घुरिजे. जेको साहिब हैसियत आहे उनखे त ज़रूरु करणु घुरिजे. इन सां ईअं थिए थो त जेके माण्हू सॼो साल गोश्त नथा खाई सघनि त उन्हनि खे बि मौक़ो मिले थो. ऐं क़ुर्बानी जज़्बो बि अहिड़ो ई आहे त पाण बि खाइजे पर ओड़े पाड़े खे या उन्हनि ज़रूरतमंदनि ताईं बि उन गोश्त खे ज़रूरु पहुचाइजे. पर इन्हनि शयुनि जो ज़रूरु ख़्यालु रखणु घुरिजे त असांखे जेके नफ़ाख़ोर आहिनि या जेके इन क़िस्म जूं माफ़ियाऊं आहिनि उनखां बचणु घुरिजे. असांखे इन्हनि सभिनी शयुनि जो ध्यानु रखणु घुरिजे त उहा मादा न हुजे. मादा आहे त जेकॾहिं उहा उनजे पेट में बचो त न आहे. इन क़िस्म जूं शयूं असांखे ज़रूरु ख़्यालु रखणु घुरिजनि. पंहिंजो खोड़ साल ख़्यालु रखंदा ॾींदा इजाज़त. अल्लाह निगहबान.